अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। आज दो मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि हमास ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है इसराइल पर, और काफ़ी टाइम के बाद हमास की आप यूँ समझें कि उन्होंने इसराइल के अंदर एक एंट्री मारी है, और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद बहुत सारे इसराइली फ़ौजी भी हिरासत में लिए हैं, और उनका एक कमांडर भी उन्होंने हिरासत में लिया है। इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। जो फ़लस्तीन के जो आज़ादी की मूवमेंट है, इसके बैकग्राउंड पे थोड़ी सी जो है वो बात कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो अफ़गान महाजरीन की जो वतन वापसी का, या गैर मुल्की जो हैं जितने भी हैं, सिर्फ अफ़गान महाजिर नहीं बल्कि जो गैर मुल्की हैं उनमें ज़्यादातर अफ़गान महाजिर हैं, तो उनकी वापसी का भी एक सिलसिला तकरीबन देखने को मिल रहा है कि वो जा रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं ये जो रिफ्यूजीज़ हैं, अफ़गान रिफ्यूजीज़, इस पे न सिर्फ पाकिस्तान के कुछ जो सहाफ़ी हैं वो, कुछ बाहर के लोग, यूएन वगैरह उधर से, और अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने रद्द-ए-अमल दिया है। और वसतुल्लाह ख़ान बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है। मोहम्मद हनीफ़ बीबीसी में लिखते हैं, बहुत बड़ा नाम है, लोग उसको पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त राइटर है। उन्होंने भी अपनी एक राय दी है अपने एक मज़मून में। और इसके अलावा हामिद मीर वगैरह जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दी है। उमूमी तौर पर अगर जो मुझे समझ आई है इनकी आर्टिकल, या इन्होंने जो ट्वीट किए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जो इज़हार राय का इन्होंने इज़हार किया है अपना, उसमें मुझे जो एक छोटे से एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो मुझे समझ आई है कि शायद या तो मामला ये है कि इन बड़े जो हमारे ब्रिज हैं जर्नलिज़म के, उनको अफ़गान महाजरीन के यहाँ पे प्रॉपर रहने और उनके जो एक्टिविटीज़ का या तो पता नहीं है, या तो होता ऐसा है कि एक माहौल चलता है जब शुरू हो जाती है, तो उसके अगर आप अगेंस्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो एक सिंपैथी आप गेन कर सकते हैं। एक तो ये कि कोई पॉलिसी आ जाती है, बहुत सारे लोग उसके हामी होते हैं ना, उसकी हिमायत में बात करते हैं। बहुत सारे हमारे लोगों का एक है कि अगर उसके थोड़ा सा अगेंस्ट बात कर लें, हकीकत क्या है क्या नहीं है उससे थोड़ा सा बरक्स अगर उसके अपोज़िट आप बात करें, तो एक अपोज़िट जो एक वीवर है आपका, या जो इस पॉलिसी के मुखालिफ है या पॉलिसी को बेहतर नहीं समझता, अगर वो फिर एक ज़ाहिर है कि एक सिंपैथी आपके पास आ जाती है, आपके पढ़ने वालों में एक तादाद बढ़ जाती है, जय जयकार भी होती है, आपकी तारीफ़ें भी होती है। ये मुझे समझ आई। देखिए ना, मैं बड़े ज़रा कि हमारे फील्ड के हैं, मैं बड़ा काबिल एहतराम है, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ। मैं उनसे बहुत सारे इनके तहरीर पे जो है मैं इत्तेफाक भी करता हूँ उन्हें बहरहाल। लेकिन ये जो मामला है ना अफ़गान महाजरीन का या गैर मुल्कियों का, इस पे जो है थोड़ा सा मैं इसलिए भी कि देखें, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कहीं आप जाएं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई भी दूसरे मुल्क का कोई शख्स इल्लीगल बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के सालों साल किसी मुल्क में रहे और उसको पूछने वाला कोई ना हो, और वो धड़ल्ले से कारोबार भी कर ले, धड़ल्ले से सब कुछ कर ले, आबादी के अंदर मिक्स हो, दुनिया में कहीं नज़र हमें नहीं आती है सिवाय पाकिस्तान के। नंबर वन। दूसरा ये है कि ये जो मुझे समझ आई है, जो हालिया ये जो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जो लोग इल्लीगल यानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसमें अफ़गान महाजरीन की बात नहीं हो रही है जिनके पास दस्तावेज़ है, या उनके पास आप कहें कि मुहाजिर कार्ड जो इनको इशू किया गया है, जो प्रॉपर बतौर रिफ्यूजी वो ज़िंदगी गुजारें, उनकी बात नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही है जो किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अफ़गान महाजरीन ने अपने वो डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, और ज़रा कि 40 साल का अर्सा है, 45 साल का अर्सा है, उसमें एक जो नस्ल है वो 40 साल का, 50 साल का या 60 साल का,
وہ لائن جو ہے کراس کی ہے اپنے عمر کی، اور ایک وہ نسل ہے جو جوان ہو گئی ہے، ایک وہ نسل ہے جو ابھی پیدا ہوئی ہے، 3 نسلیں ہیں اس میں۔ جو شروع میں آئے تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہیں پہ مزدوری وغیرہ کی ہوگی، ان کو ایک اجازت تھی، اس کے بعد دوسری نسل آئی، انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں میں، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر لیا، نوکریاں کر لی، سب کچھ کیا، ڈاکومنٹس بھی انہوں نے تیار کر لیے، اور یہاں تک کہ پاکستان کے دستاویزات پہ وہ بیرون ملک آتے جاتے رہے، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر کسی لنگڑا لولا ہی صحیح، اگر کسی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یار یہ پالیسی آگے نہیں جانا چاہیے، اس پالیسی ایسی کوئی پالیسی بنائی جائے جو ایلیگل امیگریشن ہے آپ کی وہ بند ہو، اور یہ جو برڈن ہے اسپیشلی کے پی کے اور بلوچستان پہ، ابھی تو سندھ پہ بھی پڑ گیا ہے نا، وہ برڈن کم ہو، تو اس میں مذائقہ کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں طریقہ کار پہ بالکل بحث ہو سکتی ہے کہ یار طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دڑا دڑ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یا ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، ایسا ابھی تک میں کوئٹہ میں آج بیٹھا ہوں، آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، میں نے کم سے کم ایز اے جرنلسٹ ایسا کوئی ایکٹیویٹی پولیس کی جانب سے، ایف آئی اے کی جانب سے نہیں دیکھی ہے۔ اگر ایک پالیسی بنی، یہ دیکھیں یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے، یہ مطالبہ جب سے مجھے یاد پڑتی ہے، جب ہم بچے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 1-2 دن پہلے بھی میں نے ویلوا کہا تھا کہ پشتونخوا نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ جی افغانوں کو یا ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ بلوچ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کا تو شروع دن سے ایک موقف ہے کہ جی ان کو جانا چاہیے۔ صرف پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، بالائی طبقہ پنجاب کا، چونکہ وہ متاثر نہیں تھا، وہ متاثر نہیں ہو رہا تھا، تو اور پالیسی ظاہر ہے کہ اپر کلاس کے پنجاب بناتا ہے، یا آرمی اسٹیبلش بناتی ہے، یا سول اسٹیبلشمنٹ وہ پالیسیاں بناتی ہیں، تو اس حد تک وہ پالیسی جو ہے بنائی نہیں جا رہی تھی ان کو واپس کرنے کی، ان کو ملک واپس بھیجنے کی، تو ہمارے نعرہ ہی ثابت ہوئی ہے، اس میں کوئی عملی اقدام نہیں ہوا۔ اگر ابھی ریاستی طور پر ایک فیصلہ کیا گیا ہے، ایک پالیسی وضع کر دی گئی ہے، تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں بجائے یہ کہ وہ اصلاحات ان کو واپس لے جانے کے لیے جو اصلاحات ہونی چاہیے، تجاویز دینی چاہیے، اس کے بجائے اس بات پہ کیوں مضر ہیں، اس بات پہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی نہیں افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے یا غیر ملکیوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ یہی لوگ، میں پہلے بھی کہا، میں بڑا احترام کرتا ہوں، بہت کم ایسے لوگ ہیں بطور جرنلسٹ میں ان کا احترام کرتا ہوں، اگر یہ لوگ خود میں ان کو یہ چلے جائیں افغانستان، حالانکہ بڑے نام ہیں نا سب، ان کو پورا افغانستان کا ایلیٹ کلاس بھی ان کو جانتا ہوگا ان کی تحریر کی وجہ سے، ان کے پروگرامز کی وجہ سے، یہ ایک دن کے لیے افغانستان بغیر دستاویزات کے جا کے ادھر بیٹھے اور ایک پروگرام ایک آرٹیکل لکھ لے، پھر میں مان لوں گا کہ جی وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا ادھر بیٹھ کے تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ ایک دن کے لیے کابل چلے جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے میری طرح کوئی ویلاگ کر لیں، کوئی آرٹیکل لکھ لیں کہ جی افغانستان میں جو ایلیگل ڈاکومنٹس ہیں، جو ایلیگل لوگ رہ رہے ہیں نا، امیگریشن ہے، ان کو افغانستان میں رہنا دیا جائے۔ پھر طالبان حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی پھر لگ پتہ چل جائے گا۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں متاثر ہوا ہوں نا، ایز اے بلوچستانی میں متاثر ہوا ہوں، آج تک میں متاثر ہوں۔ میرے نوکریوں پہ یہ لوگ گئے ہیں، میری معیشت پہ یہ بوجھ ہے، میرے ٹرانسپورٹ پہ یہ بوجھ ہے، میرے شہر پہ یہ بوجھ ہے، سب کچھ ہے، اور میں کہوں نہیں جی چونکہ دو برادر ملک تو سعودیہ بھی دو برادر ملک کی طرح، ادھر جا کے دیکھ لینا، مطلب عجیب، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ابھی آج محمود خان اشری صاحب کا، ظاہر کہ ان کا تو سیاسی پارٹی ہے، ان کا ایک اپنا ہے، ایک پالیسی ہے پارٹی کے افغانستان کے حوالے سے وغیرہ، انہوں نے بھی اس طرح کی مخالفت، آج مجھے اس لیے یہ بات اچھی لگی محمود خان اشری صاحب کی کہ انہوں نے بھی اس پہ کوئی مطلب ایسا مطلب سخت موقف اختیار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے۔ 2 دن پہلے جب میں نے پروگرام کیا تھا تو مجھے کئی جگہوں سے میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ جی افغان مہاجرین کی جب بات ہوتی ہے، جو ہزارہ افغان مہاجر ہیں نا
سب سے زیادہ کوئٹہ میں وہ برڈن ہے. ان کا پراپر ایک ایسا طریقہ کار بنایا گیا ہے. یہ جنرل موسیٰ جب گورنر بنے تھے نا کوئٹہ بلوچستان کے، یہ ارلی 90 کی بات ہے شاید، تو اس ٹائم ہزارہ جو مہاجر ہیں ان کے لیے بڑی سہولت فراہم کر دی گئی ہے جنرل موسیٰ کی وجہ سے، جو گورنر بنے تھے. چونکہ جنرل موسیٰ انگریز دور میں وہ فوج میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے آرمی چیف شاید بن گئے تھے، تو اس کے بعد وہ گورنر بنے، تو بڑا ہیوی ان کی شخصیت تھی پاکستان میں. تو ان کے بات جب بات کرتے تھے ان کو اس میں وزن بھی ہوتی تھی، اس کو لوگ جائز ناجائز کی بات مان بھی لیتے تھے. تو ہزارہ جو مہاجرین ہیں ان پہ جو ہے جنرل موسیٰ نے ایک سافٹ کارنر رکھا. تو کل جو مجھے میسیجز آئے انہوں نے کہا کہ یار باقی افغان مہاجرین ٹھیک ہے وہ پتہ ہے کس نے کا ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں وغیرہ، لیکن جو ہزارہ مہاجر ہیں ان کا وہ ادھر افغانستان میں موجود رہتے ہیں، ان کے لیگل ڈاکومنٹس کوئٹہ میں پہلے سے بنائے جاتے ہیں. میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں. جب میں خود اپنا پاسپورٹ بنانے گیا تھا، وہاں پہ اکثریت 100 میں سے 95% لوگ ہزارے تھے، اور وہ تھے جن کو اردو بولنا نہیں آتا تھا. آپ مجھے بتا دیں کوئٹہ کا رہائشی یا بلوچستان کا رہائشی یا پاکستان کے کون سے رہائشی کو اردو بولنا نہیں آتا؟ یا کہ میں اپنی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، ان کو اردو نہیں بولنا آتا تھا. 2 یا 3 لڑکے جو ان کو لے کے آئے تھے وہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی، کہیں فوٹو کھنچوانا ہے، کہیں سائن کروانا ہے، انگوٹھا لگوانا ہے، وہ ترجمانی کرتے تھے. وہ جو پاسپورٹ بنوا رہے تھے نا، یا جو پاسپورٹ بنا رہے تھے، جو آپ پاسپورٹ آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی پتہ تھا ان کو اردو نہیں آتی. ایک نے سوال نہیں کیا یار یہ ایک بندے کو اردو نہیں بولنا آتا، وہ کیسے اس ملک کا شہری ہے؟ چونکہ ایک پراپر ایک ظاہر ہے کہ وہ لین دین چل رہی تھی، شاید ابھی بھی چل رہا ہو، اس پالیسی پہلے تک چل رہا ہو. تو وہ پیسے لے کے عمومی طور پر ایک پاسپورٹ بنانے میں 3 سے 4 ہزار خرچہ آتا ہے. مجھے تو ایک بندے نے کہا کہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے. 3 سے 5 سے 4 لاکھ 6 لاکھ روپے وہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے دے دیتے ہیں. تو نادرا والے کون سے ادھر دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں بنائیں گے؟ نادرا کا کارڈ بنانے کا جو فیس ہے وہ 700 روپیہ 800 روپیہ ہے. اگلا بندہ آپ کو 7-8 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، تو کیسے نہیں بنے گا اس کا شناختی کارڈ؟ اور جس کو میں نے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کو اردو بولا نہیں آتا. اور ہمارے بہت سے مطلب وہ لوگ ہیں جو متاثر نہیں ہوئے ہیں. ذرا کوئٹہ میں آ کے بیٹھیں پتہ چلے گا نا، یا بلوچستان میں رہ کے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنا متاثر پشتون بیلٹ ہوا ہے افغان مہاجرین کی وجہ سے، بلوچ ہوا ہی نہیں ہے. بلوچ بیلٹ اتنا نہیں ہوا ہے جتنا پشتون بیلٹ ہوا ہے. میں کسی ڈی سی کے پاس بیٹھا ہوتا، پشتون بیلٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو رات کے کھانے پہ ڈی سی نے مجھے کہا کہ میرا ڈرائیور ہے، باقی 2 دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے جرنلسٹ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، حیات ہیں، ان سے کنفرم کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرا ڈرائیور ہے، اس کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا. تو میرے پاس آیا کہ سر میرا موٹر سائیکل چوری ہو گیا. میں نے کہا یار جا کے FIR کٹوا دو، دیکھتے ہیں کوئی طریقہ. تو انہوں نے کہا سر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ کس کے گھر میں میری موٹر سائیکل کھڑی ہے. تو میں نے کہا ڈی سی کہہ رہے کہ میرا ڈرائیور جو لیویز فورس میں ہے. تو میں نے کہا یار مسئلہ نہیں ہے، میں AC کو بتا دیتا ہوں، جاؤ گھر کی نشاندہی کرو، وہاں پہ وہ کر لیتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ریڈ وغیرہ کرتے ہیں، تمہارا موٹر سائیکل برآمد کروا دیتے ہیں اور اس کے خلاف FIR جا کے کٹوا دو. اس نے کہا سر میں نہ FIR کٹواؤں گا، نہ اس گھر میں جب آپ ریڈ کرو گے میں اس میں آؤں گا. میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا سر یہ افغان مہاجر ہے، یہاں کا ہے نہیں، کل مجھے میرے بچے کو کسی کو مار کے افغانستان چلا جائے گا، میں کہاں سے اس کو ڈھونڈتا پھروں گا. یہ صورتحال ہے بلوچستان کی. اور ہمارے دانشور لوگ بیٹھ کے جو ہے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نمک پاشی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال یہ ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے، میرے خیال میں کوئی 1200-1300 خاندانوں کی واپسی ہوئی ہے افغانستان کی طرف، اور یہ آفیشلی بھی بلوچستان حکومت نے 100-150-200 لوگوں خاندانوں کا بتایا ہے کہ وہ نکل گئے. ٹھیک ہے، والنٹری جا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں باعزت طریقے سے احترام عزت کے ساتھ ان کو یہاں سے
لے جا کے بارڈر کے ساتھ، بلکہ ان کو اگر بلوچستان حکومت یا پاکستان کی حکومت اگر افورڈ کر سکتی ہے تو ان کو جانے کا جو بھی اخراجات ہیں وہ بھی تک ان کو جو ہے وہ دے دیں، تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنے جہاں ان کا علاقہ ہے جو گھر ہے وہاں تک وہ پہنچ سکیں۔ دوسری طرف افغان گورنمنٹ نے بھی اچھی میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی بارڈر ایریا میں وہ خیمے وغیرہ عارضی خیمہ بستی انہوں نے لگا دیے، جو لوگ یہاں سے ڈیپورٹ ہوں گے تو ان کو عارضی طور پر وہاں پہ رکھ کے پھر آگے ان کو وہ شفٹ کریں گے ان کے علاقے میں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، باعث طریقہ تو یہی ہونا ہے نا، اور کیا کریں؟ اگر آپ کے گھر میں ایک بندہ آ جاتا ہے 2 دن 4 دن مہمان بھی رہے تو آپ یہ کہیں گے، مطلب ایک موقع مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی 40-45 سالوں سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کو نکال رہے ہیں؟ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے 10 دن آپ کے بیٹھک میں رہے، 11ویں دن وہ آپ کہیں کہ یار بس میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیں۔ اگلا بندہ آپ کا پڑوسی آ کے یا آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کو کہے کہ کیا ہوا 10 دن تو رہا ہے تو باقی بھی اس کو رہنے دیں، باقی دن اگر مہینہ 10 مہینے یا زندگی بھر وہ آپ کے بیٹھک میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو رہنے دیں، کیونکہ وہ 40 سال پہلے رہ چکا ہے یہاں پہ۔ مطلب کون سی منطق ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ 45 سال بھی رہ گئے، ابھی بھی ان کو رہنا چاہیے؟ کوئی اس میں کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے اس بات میں کہ میرا مہمان نہیں جانا چاہیے کیونکہ 10 دن رہ چکا ہے تو مزید بھی اس کو رہنا چاہیے؟ بھئی آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو آپ اس کو کہو گے یار چلے جاؤ، 1 دن 2 دن 5 دن آپ اس کو کھانا پینا جو بھی لوازمات ہیں پورا کریں گے، پوری زندگی تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اب ادھر بھی یہی صورتحال شروع ہو گئی ہے یہاں پہ۔ بس یہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ بس ادھر بس نمبر بنانا ہے جی، آپ نے ایک سافٹ کارنر ایک حلقے کے لیے اپنے لیے بنانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی آتے ہیں اگلے سیگمنٹ پہ۔ حماس نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کافی عرصے بعد حماس نے بڑا زبردست کم بیک کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل میں انٹری ماری ہے حماس کے فائٹرز نے، اور کافی کچھ انہوں نے کیپچر کیا ہے، کچھ فوجیوں کو کیپچر کیا ہے۔ ایک تو کوئی نیوی کا پتہ نہیں کس کا ایک کمانڈر ہے، اس کو بھی انہوں نے کیپچر کیا ہے۔ وہ سارا سوشل میڈیا جو اس میں بات بہت بڑا بحث چل رہا ہے۔ اچھا، ویسے دیکھا جائے نا کہ فلسطین کی جو اتھارٹی جو کہا جاتا ہے وہ تو الفتح ہے، یاسر عرفات صاحب فوت ہو گئے، ان کی جو پارٹی ہے ان کو جو ہے زیادہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے۔ اور میرا ذاتی رائے خیال یہ ہے کہ شاید حماس جو تھا، جو ایک زبردست ایک مضبوط ڈھانچہ تھا، ایک آرگنائزیشن، اور فلسطین کا جو مقدمہ ہے اس کو حماس نے مطلب ڈپلومیٹکلی اور میدان کی لڑائی میں جہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے زبردست فائٹ کیا۔ معاملہ وہ بنیادی طور پر وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا، عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا فتح کی وہ بنیاد۔ لیکن معاملہ یہ ہوا چونکہ ایک ٹائم پہ مصر اور اسرائیل کی لڑائی بھی فلسطین کے معاملے پہ ہوا تھا، پھر عرب آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی موجودہ پرنس سلمان کی کوشش ہے کہ شاید عرب امارات نے تو تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو شاید آگے جا کے سعودیہ یا پاکستان میں بھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، باتیں ابھی سے نہیں، مشرف دور سے شروع تھے۔ تو وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ آ گیا کہ الفتح کو قابو کر لیا گیا۔ یاسر عرفات کو کئی بار کیمپ ڈیوڈ لے کے گئے وہاں پہ جونیئر بش کے ساتھ کی ثالثی میں، یعنی امریکہ کی ثالثی میں آپ کے اسرائیلی اتھارٹیز کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پھر جو ہے اوباما کے دور میں بھی ہوا، کلنٹن کے دور میں بھی ہوا، ایک دور میں تو جناب پرویز مشرف جب یہاں آل تھے تو وہ بھی وہاں بطور ثالث گئے تھے کیمپ ڈیوڈ میں، وہاں پہ بھی ایک ہوا۔ تو یہ تمام مذاکرات اور مفاہمات کی جو باتیں ہوئی تھیں اس سے حماس کا میرا ذاتی رائے ہے، میں اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، تھوڑا ڈاؤن ہوا۔ اس دوران 1987 کو حماس نے جب اپنا یہ آرگنائزیشن جب حماس بنی، شیخ یاسین نے ان کی بانی ہے، تو
انہوں نے اس کے اسٹارٹ لی. اور حماس اور فتح کے درمیان ایک فرق یہ تھا کہ حماس مذہبی بنیاد پہ جو ہے ایز اے مسلم ہے، مسلمان جہاد وغیرہ اس بیس پہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف موومنٹ بنایا اور اپنی آرگنائزیشن کو تیار کر لی مذہب کی بنیاد پہ، جبکہ فتح وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ لڑائی لڑ رہی تھی. حماس کو بیچ میں بہت زیادہ فلسطین کی حمایت حاصل اس لیے بھی ہوئی کہ کیونکہ الفتح بہت جگہ پہ اسرائیل کے ساتھ وہ کمپرومائز کرتا رہا ہے، مفاہمت کی باتیں ہوتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی. حماس کی پالیسی اپنی جگہ کامیاب رہی ہے ناکام رہی ہے یہ تو الگ بحث ہے، لیکن اس سے حماس نے سوری فتح کی، لیکن فتح کے اس مفاہمتی والے سیاست سے حماس نے کافی سارا جڑ پکڑا اور بہت بڑی لڑائی لڑی اسرائیل کے خلاف. لیکن ان دوران مطلب 9/11 کے بعد آپ لیں اس کو، یعنی کہ 2004 کو شیخ یاسین جو بانی تھے حماس کے، ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے 2 بیٹے اس میں شامل تھے، 10 اور اس کے ساتھی اس میں شامل تھے. وہ 2004 میں مسجد میں صبح کے ٹائم نماز پڑھ کے وہ نکل رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا. خالد مشعل، میں تو بڑا انسپائر ہوں خالد مشعل سے، وہ بھی حماس کے بڑے زبردست لیڈر، انہوں نے بڑا زبردست حماس کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آخر کار اسماعیل ہانیہ اور اس کی سربراہی میں حماس نے جو اس کی سربراہی میں جتنا ٹائم پیریڈ گزرا ہے نا، جس طرح کی کم بیک ابھی کی ہے نا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ نے اپنی پیراں سری میں ایک حماس کو اس کی ڈھانچے کو مطلب اس حد تک مضبوط بنا لیا ہے کہ وہ آج اسرائیل کے اندر گھس گیا اور اسرائیلیوں کو کیپچر کیا. آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. فلسطینیوں کے اسٹرگل کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس طرح کی جو مزاحمت آج کل جو ہمیں دکھ رہا ہے، اس سے پہلے شاید ہوا ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر کسی کو کوئی مجھے سن رہا ہے کہ مجھے کریکشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 70-75 سالوں میں کسی نے اس طرح کی مزاحمت کی ہو اور اس طرح اپنے مخالف فوج کو اس طرح کیپچر کیا ہو. پہلی بار میرے خیال میں پہلی بار ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، میرا رائے یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ عرب جو ممالک ہیں انہوں نے ایک قسم کی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی، اپنی بارڈر کھولنے کی، آنے جانے کی، پاسپورٹ اوپن کرنے کی جو پالیسی بنائی تھی، یہ میرے خیال میں ایک طرف اسرائیل کو ایک میسج ہے، دوسری طرف عرب ممالک کو، عرب بادشاہت کو بھی ایک میسج ہے حماس کی طرف سے کہ اگر آپ کی سپورٹ نہ بھی ہو تب بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور مزاحمت کر سکتے ہیں. ایک میرا خیال ہے کہ ایک میسج کنوے کر دیا ہے حماس نے. اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے ابھی اس کو حماس کس حد تک، ظاہر ہے کہ ابھی اسرائیل کی طرف سے ابھی رد عمل آنا ہے نا، ابھی حماس اس رد عمل کو کس حد تک جو ہے وہ فیس کر سکے گا، کس حد تک. اگر اسرائیل کے رد عمل کو کسی بھی حد تک حماس روکنے میں کامیاب ہوا یا اس کو برداشت کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر حماس دنیا میں یا فلسطین کے جو فلسطین اور اسرائیل والا جو تنازع ہے اس میں سب سے بڑا پلیئر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گا. اس کے بعد اگر فلسطین کے معاملے پہ کہیں پہ کوئی بھی ڈائلاگ ہو یا کوئی بھی بات چیت ہو تو وہ حماس کے بغیر ادھورا رہے گا. تو یہ ایک میسج میرے خیال ہے کہ ایک میسج ہے کہ وہ عرب دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا یا ان ممالک کو جو تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ ان سے جو تعلقات بنانے کی بات ہو رہی ہے یا اپنی پالیسی کو
نظر ثانی کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اسپیشلی عرب دنیا، تو ان کو ایک میسج کنوے کیا گیا ہے۔ مجھے ویسی یہ بھی میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور عرب کے درمیان جو پالیسی کی نظر ثانی کی جو چل رہی ہے بات چیت، تو کہیں نہ کہیں ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے سپورٹ دینے میں حماس کو، کیونکہ اگر عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے، اور ایران کا اور اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ایک ہسٹری ہے ان کا آپس میں، تو اس کے پس پردہ ایران کا کردار جو ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا، وہ بڑا کردار بڑا اہم ہوگا۔ اور حماس نے اس دفعہ، حالانکہ باقی جو شام میں بیٹھے ہوئے شیعہ طبقہ فکر کے جو فورسز ہیں، مسلح فورسز، ان کا رائے ہے اسرائیل کے ساتھ میزائل باری وغیرہ، لیکن ان کو تو فلی ڈائریکٹ ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر حماس کو اسرائیل یہ سپورٹ دے رہی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک وارننگ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ حوثیوں کو ایران نے سپورٹ دیا تھا، تو حوثیوں نے سعودیہ کو ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بنانے میں مجبور کر دیا، تو اسرائیل کسی نہ کسی حد تک اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا ان کا جو مزاحمت اگر جاری رہا، اور وہ جو پریشر ان فیوچر ابھی مستقبل میں کچھ دنوں میں اسرائیل کا جو پریشر آنا ہے اس کو کسی حد تک انہوں نے ہولڈ کر لیا، تو حماس مطلب اس صدی یہ جو آپ کے 20ویں سینچری ہے، بلکہ 23ویں سینچری ہے، اس کے بعد حماس بہت بڑا پلیئر فلسطین کا جو ہے وہ بھر کے سامنے آئے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔